बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम साथी दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारक व सल्लिम अलैहि। हमारी चूँकि आज की नशिस्त थी मौज़ूतैन के बारे में, लेकिन मैंने समझा कि मैं आयतुल कुर्सी की अफादियत, इसकी रूहानियत, ये सारा कुछ आपको आज बता दूँ। चूँकि हमारी इन क्लासों का, हमारी इन नशिस्तों का बड़ा फ़ायदा हो रहा है। इसमें आप सीख रहे हैं कि किसी आयत से या किसी सूरह मुबारक से मैं कैसे फ़ायदा ले सकता हूँ। आज चूँकि आपको पता है कि 7 सितंबर को सूरज ग्रहण लगने वाला है, तो हमारे सिलसिले के तहत आपको इंशाल्लाह हुरूफ सवामत भी करवाए जाएंगे, मुख्तलिफ अमाल करवाए जाएंगे। और चाँद या सूरज ग्रहण में किया हुआ अमल कुदरती तौर पर बहुत ताकत का हामिल होता है। अब आपने देखा होगा कि आयतुल कुर्सी की आमिलीन जो बताते हैं 40-40 दिन की ज़कातें बताते हैं, इसी तरह इसकी जो है 80-80 दिन ज़कातें बताते हैं। कोई 4-4 चले करता है, कोई 5-5 चले करता है। अब आपने मुख्तसर से दौर में, मुख्तसर से वक़्त में आपने इसकी रूहानियत कैसे हासिल करनी है? क्या हर इस्म आज़म, कुरान पाक की हर आयत या कुरान पाक की हर सूरत की रूहानियत हासिल करना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, आप चूँकि सबा मिलीन बनने जा रहे हैं, तो ये एक बात अपने जहन में रखें कि एक चीज़ बार बार दोहराने से उसकी रूहानियत हासिल नहीं होती। एक चीज़ बार बार दोहराने से उसकी रूहानियत हासिल नहीं होती जब तक आप बाकायदा उसकी मश्क नहीं करते। और अमलियात के मैदान में आप उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकते, आप उस वक़्त तक जो है ना किसी आयत, इस्म आज़म या फिर किसी सूरत या दरूद पाक से फ़वाइद हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उसकी रूहानियत ना पाएं। जब किसी आयत या किसी इस्म आज़म या किसी भी सूरह मुबारक की रूहानियत आपकी तरफ मुतवज्जो होती है, तो उसके बाद आपके काम बनना शुरू हो जाते हैं। चूँकि आपने देखा होगा कि आजकल बड़े आमिलीन इससे आ रही हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो बस चिला कशी में लगे होते हैं। किसी ने 13 बार आयतुल कुर्सी पढ़ ली, किसी ने 41 बार पढ़ ली, किसी ने 71 बार, किसी ने 700 बार, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि मैंने इसकी रूहानी ताकत कैसे हासिल करनी है। मैंने इसकी रूहानी ताकत कैसे हासिल करनी है ताकि इसकी रूहानी ताकत मुझे कंप्लीटली हासिल हो। फिर मैं हिफाजत के लिए अगर इसको पढ़ूं, फिर मैं अगर इसको घर की हिसार के लिए पढ़ूं, फिर अगर मैं इसको कारोबारी या सफरी मामलात जो होते हैं उसकी हिफाजत के लिए पढ़ूं, तो वहां पर आयतुल कुर्सी जो है ना वो मुझे काम दे। ठीक है जी, मुझे काम दे और 100% काम दे। इसी तरह अगर किसी मरीज का सामना हो जादू जिन्नात वाले की, या इसी तरह कोई बंदिश हो उसका मैं तोड़ करना चाहूं, तो कम से कम मुझे रूहानियत हासिल हो ताकि मैं उसको जादू जिन्नात को दूर कर सकूं, बंदिश का तोड़ कर सकूं। आपने देखा होगा एक आम पुलिस वाला होता है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं होते, लेकिन SHO के पास बड़े इख्तियारात होते हैं। अब SHO बनने के लिए आपने मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना होता है। ठीक है, आपने मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना होता है। इसी तरह एक आम नमाजी, एक आम तिलावत कलाम पाक पढ़ने वाले में इतनी खासियत नहीं होती जितनी एक उस आमिल में जो बाकायदा इसकी मश्क करे, इसकी रियाजत करे और उसको पाले, तो उसमें फिर असर ज्यादा होता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आप चूंकि अमलियात के मैदान में आपने कदम रखा है तो आपको समझ आ गया। अब सीखते हैं कि हमने आयतुल कुर्सी की रूहानियत कैसे पानी है। जब आयतुल कुर्सी की रूहानियत आपकी तरफ मुतवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह आप एक कामिल भी बन जाएंगे और आप कामिलीन में भी बन जाएंगे। अब इसको हमेशा याद रखें कि आयतुल कुर्सी आपने चांद गिरन, चूंकि आपको पता होगा कि 7 तारीख जो है ना उसको चांद गिरन लगने वाला है 7 सितंबर को,
تو اس میں چاند گرہن میں آپ نے کیا لینا ہے؟ ارک کیوڑا ایک شیشی آپ نے لینی ہے، اور ایک چھوٹی سی بوتل آپ نے ارک گلاب لے لینی ہے۔ ان دونوں کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے آیت الکرسی کو 313 بار پڑھنا ہے سورج یا چاند گرہن میں۔ ٹھیک ہے جی، آپ چاند گرہن میں بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اب اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھ کے ان کا ڈھکن کھول کے دونوں کا آپس میں ملانا نہیں ہے، آپ نے دونوں کے ڈھکن کھول کے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آیت الکرسی 313 بار پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں، اول آخر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، کوئی اس میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ نے اول آخر درود پاک 11 بار پڑھنا ہے۔ اب جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، اس کا طریقہ یہ ہے، اب اصل طریقہ آپ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے آیت الکرسی پڑھتے وقت، چونکہ یہ آیت سب کو یاد ہوتی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ادنا مسلمان بھی اس کو یاد نہ رکھے، بلکہ ایسے سمجھے کہ جو نمازی حضرات ہوتے ہیں وہ جب بھی فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آیت الکرسی لازم پڑھتے ہیں، تو یہ تقریباً ہر شخص کو یاد ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آیت الکرسی اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آنکھیں بند کرنی ہے۔ تصور یہ کرنا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوں، مزاب رحمت جو ہے، جو خانہ کعبہ پہ مزاب رحمت لگی ہوئی ہے جس سے بارش کا پانی آتا ہے، وہاں پر اس کے نیچے میں بیٹھا ہوں، اور جیسے جیسے میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں وہاں سے انوارات بارش کی مانند آ رہے ہیں، اور میرے سر میں جو نقطہ اعظم ہے، جو درمیانی حصہ ہے، وہاں سے میرے وجود کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں نا، یہ تصور کرتے وقت آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے آیت الکرسی جلدی جلدی تعداد پوری کرنی ہے، نہیں، آپ نے اس کی روحانیت پانی ہے، آپ نے اس کی روحانیت حاصل کرنی ہے۔ تو اس تصور سے آپ نے پڑھنا ہے کہ اوپر آسمان کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، وہ میرے سر کے بل میرے پورے وجود میں پھیل رہے ہیں، اور آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جب 313 کی تعداد پوری ہو جائے اس کے بعد درود پاک 11 بار پڑھ لیں۔ اب یہاں پر آپ نے ایک بات یاد رکھنی، کسی سے بات بھی نہیں کرنا، دوسری بات آپ نے اچھی خوشبو سلگانی ہے، تیسری بات آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، اگر جائے تو پھر آپ اس کو منجمد کریں، ایک ہی جگہ پر اس کو رہنے دیں، ایک ہی منزل پر اس کو رہنے دیں۔ اب جب آپ وہ دم کر لیں تو یہ دونوں چیزیں ارک گلاب اور ارک کیوڑا آپس میں ملا لیں۔ اب روزانہ آپ کسی بھی وقت، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ صبح فجر کے بعد کچھ پیے بنا آپ 21 بار آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ان دونوں چیزوں پر دم کر کے آپ نے ایک کپ پانی لینا ہے، اس میں 1 چمچ یہ ڈال دینا ہے، اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اس آیت الکرسی کی جو روحانیت ہے وہ مجھے اس کلام پاک کی برکت سے عطا کر دے۔ اس طرح آپ نے جب تک ارک کیوڑا اور جو ارک گلاب آپ نے مکس کیا ختم نہ ہو جائے پیتے رہیں، آپ پہلے ہی دن محسوس کریں گے کہ میرے اندر کوئی طاقت آ گئی ہے، کوئی طاقت میرے اندر سمو گئی ہے۔ اب آنکھیں بند کر کے جب بھی آپ کسی کام کے لیے 21 بار آیت الکرسی پڑھیں گے، اب کس کے لیے پڑھیں گے؟ کوئی جابر ظالم ہے، وہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، مختلف قسم کے طریقے ہیں، وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے، اب آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں، اب آپ نے اس کو دیکھا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کو تصور کر کے صرف 41 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ ہر بار آیت الکرسی مکمل کرنے کے بعد آپ نے یہ حکم لگانا ہے کہ اس فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں مجھے کوئی نقصان نہ دے سکے، اور جو گاڑا یہ میرے لیے کودتا ہے اس میں وہ خود گر جائے۔ ہر بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ الفاظ ذکر کرنے، آنکھیں بند کر کے آپ نے پڑھنا کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہے، جیسے ہی ختم ہو اس پر دم کرے۔ اچھا، اس کے اول آخر میں آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا۔ اگر دشمن زیادہ تعداد میں ہیں، وہ بدزبانی بھی کرتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں، تو آپ نے ایک عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ چونکہ ساتھی سارے اس عمل کو لے کر کریں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اپنے پاس قلم پین رکھیں، جو ریکارڈنگ کرتے ہیں وہ ریکارڈ کر لیں، یا پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو میں یوٹیوب پر بھی دے دوں تاکہ وہاں سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔ جو ساتھی اس کو نوٹ نہ کر سکیں وہ پھر ہمارے چینل پر دیکھ لیں یا ہمارے فیس بک چینل پر دیکھ لیں،
تو انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے قبرستان سے اتنی مٹی لانی ہے کہ اس کے 3 گولے بن جائیں. اس کو آپ نے مسجد کے پانی سے تر کر کے, مطلب اس مٹی کا خمیر بنا کے, اس سے آپ نے جیسے آٹے کے پیڑے بنتے ہیں اس سے تھوڑے چھوٹے آپ نے 3 پیڑے بنا لینے ہیں. اب آپ کے دشمن انتہائی زیادہ ہیں یا کچھ ہیں, اگر کچھ ہیں تو ان کے نام ان پیڑوں پہ لکھ لی جب سوکھ جائیں. یہ ایسے عملیات کے جو سوکھنے کا کام ہوتا ہے نا, جو چیزیں تر ہوتی ہیں ان کو سکھانا ہوتا ہے, وہ آپ سورج میں نہیں سکھا سکتے. کسی اندھیری جگہ میں کمرے میں رکھ دی تاکہ وہ سوکھ جائے. سوکھنے کے بعد آپ نے منگل کے دن یا ہفتے کے دن ان کے نام لکھنا ہے جن کے آپ زبان بند کرنا چاہتے ہیں, جن کے آپ ارادے بند کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے نام آپ اس میں لکھ لیں. جب آپ نام لکھ لیں تو آپ نے ہر گولے پہ 71 بار آیت الکرسی اس نیت سے کہ یا اللہ یہ فلاں فلاں جو مجھے برباد کرنا چاہتا ہے اپنی ارادوں میں خود پھنس جائے اور مجھے اس سے نجات عطا فرما دے, یہ تا قیامت میرے خلاف کچھ نہ کر سکے. اب اگر آپ کے دشمن زیادہ ہیں, کچھ آپ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے, تو جتنے آپ جانتے ہیں ان پیڑوں پہ نام لکھ دیں, پین پہ لکھ لیں, سوئی پہ لکھ لیں, کسی بھی چیز پہ جس پہ آپ کو آسانی ہو. ٹھیک ہے, تو کسی بھی چیز پہ آپ لکھ لیں, لیکن آپ ان کے نام جو آپ کو یاد ہیں. اب یہاں پر آپ جب 71 بار کرسی پڑھیں گے تو یہ کہیں گے یا اللہ یہ افراد جن کے نام میں نے اس پیڑے پہ لکھ دیے, اس گولے پہ لکھ دیے, اور وہ میرے دشمن جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے خلاف سازش کر رہے ہیں, ان کے ساتھ فلاں فلاں کام کر رہے ہیں. اب ہر پیڑے پہ آپ نے وہ جو ہے نا پڑھ کے دم کرنا ہے. اب یہ مٹی جہاں سے آپ نے اٹھائی ہے وہاں منگل کے دن جا کر پھینک دے, یا پھر بدھ کے دن جا کے پھینک دے, کسی اور دن, یا پھر ہفتے کے دن جا کے پھینک دے, کسی اور دن آپ یہ وہاں پر نہیں پھینک سکتے. کوشش کریں آپ مٹی جو ہے نا وہ پیر کو لے کے آئیں, منگل کو صبح سویرے دم کر لیں, پھر قبرستان میں ڈال دیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ طریقہ ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اس سے آپ کی کتنی بڑی مشکل جو ہے نا آسان ہو جائے گی, کتنی بڑی مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی. اچھا, ایک اور عمل میں آپ کو خاص دیتا ہوں, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو موکلات کے شوقین ہیں, جو حمزات کے شوقین ہیں, جو اس طرح کے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے چاند گرہن میں یہ عمل کرنا ہے, یہ نہیں چھوڑنا. جب آپ یہ کر لیں گے تو حمزات کے عمل میں, موکلین کے عمل میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جب یہ عمل آپ 21 بلکہ یہ عمل جو آپ نے سورج گرہن میں کیا, جب بھی ارک گلاب اور ارک کیڑا جو آپ نے ملایا وہ ختم ہو جائے, اس کے بعد آپ نے ایک آئینہ خریدا ہے. ٹھیک ہے جی, ایسے آئینہ جس میں آپ کا چہرہ بالکل صاف دکھائی دے. اب دونوں آنکھوں کے درمیان ایک جو درمیانی جگہ ہے جہاں پر ایک لکیر سی بنی ہوتی ہے ناک کی ہڈی کے اوپر, یہاں پر آپ نے اپنے چہرے پر نظر لگا کے آپ نے 7 بار آیت الکرسی پڑھنا ہے, اور یہ کہنا کہ اے میرے حمزات, میں آپ کو جب بھی آیت الکرسی پڑھ کے جو حکم دوں آپ میرا وہ کام فوراً کریں. ایسے 7 بار آپ نے 11 بار پڑھنے ہیں. مطلب کہ پہلی 7 بار پڑھا آپ نے یہ حکم لگایا, یہ ایک بار ہوا, ایسے پھر 7 بار, ایسے پھر 7 بار, ایسے ہی 11 بار آپ نے یہ کرنا ہے. یہ عمل آپ نے اس دن تک کرنا ہے. یہ ایک دن کا عمل بھی ہو سکتا ہے, 11 دن کا عمل بھی ہو سکتا ہے, 21 دن کا عمل بھی ہو سکتا ہے, اور 41 دن کا بھی ہو سکتا ہے. یہ اب آپ کی روحانیت میں منحصر ہے کہ آپ کے اندر کتنی روحانیت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے دن ایسا کا, لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے جن شاگردوں سے میں کرواتا ہوں وہ 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. اب کیا ہوگا, یا جب آپ یہ عمل کریں گے تو خواب میں آپ کو کوئی کہہ دے گا کہ بھائی اس کے بعد جو آپ کہیں گے میں مانوں گا, بس یہ عمل چھوڑ دے, آپ کا عمل مکمل ہوا. اس کے بعد روزانہ صبح شام 21 بار آیت الکرسی پڑھیں. جب بھی آپ حکم لگائیں گے کہ اللہ کے حکم سے اے حمزات آیت الکرسی کی برکت سے میرا فلاں کام کر دے, انشاءاللہ آپ کا کام ہوتا رہے گا. یہ اتنا بڑا عجیب عمل ہے, یہ اتنا بڑا خاص عمل ہے جو میں آپ کو تحفتاً دیتا ہوں, ورنہ استاد شاگردوں سے سالوں خدمت کروا کے پھر یہ اعمال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کے موکلات بھی اسی طریقے سے, لیکن موکلات میں آپ نے آئینہ نہیں رکھنا. حمزات میں آپ آئینہ رکھیں گے, موکلات کے لیے آپ موم بتی لیں گے اور روزانہ ایک نئی موم بتی. طریقہ وہ آپ 11 بار پڑھیں گے 7 بار, ٹھیک ہے نا, وہ 11 بار پڑھیں گے, یہ آپ 7 بار پڑھیں گے, 7 بار 7 بار, ٹھیک ہے نا.
کس طرح 7 بار آیت الکرسی پڑھ لی. اب آپ نے حکم لگایا کہ اے موکلین، اے نورانی موکلین، اے علمی موکلین، میں آپ میرے اس کلام پاک کی برکت سے میں اس کے بعد جو بھی حکم آپ کو دوں آپ میرا وہ کام کریں اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک بار ہوا. ایسے ہی آپ نے 7 بار کہنا ہے، 7 بار آیت الکرسی آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی آپ کو خواب میں اشارہ دیں گے. اگر کسی بھائی کو خواب میں اشارہ نہ ہو تو کچھ اشارات پہلے دن ہی میں آپ کو محسوس ہو جائیں گے. وہ کیسے ہوں گے؟ آپ جب یہ عمل پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، بال آپ کا کڑا ہو جائے گا. یا یہ دونوں عمل کرتے وقت آپ کو ایک جھٹکا لگے گا جس میں آپ ڈریں گے تو نہیں، لیکن ایسا جھٹکا ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کی کمرے اب جس میں بیٹھے ہیں اس میں کوئی چیز گر جائے گی، یا پھر آپ کی ارد گرد ایسا لگے گا کہ کچھ لوگ ہیں جو میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں. آپ سمجھ لی میرا عمل کامیاب ہوا. میں اب سب ساتھیوں سے کہتا ہوں چونکہ آپ ہمارے سلسلے کے ساتھی ہیں، تو یہ عمل جس دن آپ شروع کریں مجھ سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے، رات کے پتہ آپ کو پتہ ہے صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک رابطے کا وقت ہے. تو اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ استاد جی ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا. تو آپ نے رابطے میں رہنا ہے. اس عمل کے دوران آپ نے رابطے میں رہنا ہے. اس میں کچھ پرہیز ہیں. تو یہ سب سے پہلی پرہیز، اس میں آپ بڑا گوشت نہیں کھا سکتے. اس میں آپ کسی بھی قسم کی مٹھائی استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ میٹھے میں اکثر مچھر گر جاتے ہیں، مکھیاں گر جاتی ہیں، یا پھر چوہے بھی گر جاتے ہیں. وہ ہمیں تھوڑی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو جس تاوڑی میں ہم نے یہ تیار کیا، جس کڑھائی میں ہم نے یہ تیار کیا اس میں فلاں چیز گری ہے. آپ کے لیے وہ لاکھوں کی جو کڑھائیاں وہ برباد کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کا آپ خیال رکھیں. آپ نے کسی اب میوہ کھا سکتے ہیں، آپ چاول کھا سکتے ہیں، چاول بھی گھر کے بنائے ہوئے بازار کے نہیں، لیکن بازاری چیزوں سے آپ بچیں، ورنہ آپ ساری عمر لگے رہیں، آپ کا عمل مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ان پرہیزوں پر عمل نہیں کیا، آپ نے اس کی شرائط پر عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ عمل کرتے وقت آپ کم از کم مجھ سے رابطے میں رہیں. ایسی کوئی خواب ہو یا کوئی ایسی وہ ہو تو وہ انشاءاللہ میں بتا دوں گا. اب اس کی عظیمتیں آپ کیسے بنائیں گے؟ حکم کی اپنی عظیمتیں ہوتی ہیں. اب ہمارے جو عام افراد ہوتے ہیں نا، جو ہمارے سلسلے سے ہٹ گئے ہیں، وہ ایک عمل کر لیتے ہیں، اس عمل کی روحانیت پا لیتے ہیں. میرے استاد کہا کرتے تھے، یہ ایک بات آپ بھی یاد رکھیں، کل پھر آپ بھی انشاءاللہ اپنے شاگردوں کو سکھائیں گے. میرے استاد کہا کرتے تھے کہ انسان محبت اور بغض کے اعمال میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اندازہ ہو نہ جائے کہ میرے ساتھ کچھ طاقت ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ طاقت ہے. وہ طاقت کیسے پتہ کیا جاتا ہے؟ وہ انشاءاللہ ابھی آپ کی جو ہماری جو آج کی نشستیں ہیں یہ ساری آیت الکرسی کے بارے میں ہوں گی، کیونکہ یہ بس میں سمجھتا ہوں کہ عملیات کی چوٹی ہے. ٹھیک ہے نا جی، عملیات کی چوٹیاں. اور میں 2-3 دن میں یہ نشست سے پورا کروں گا، کیونکہ پھر میرا سفر بھی ہے، میں نے سفر میں بھی نکلنا ہے. تو پھر میں انشاءاللہ آپ سے کلاس نہیں لے سکوں گا، تو میں نے سفر بھی انشاءاللہ نکلنا ہے. تو سفر سے پہلے یہ میں سارا کچھ آپ کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ 7 ستمبر قریب آ رہا ہے. اس میں آپ سارا کور کر لیں. جو ساتھی جو عمل کرنا کر سکتے ہیں، کرنا چاہتا ہے، یا سارے عمل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں. آپ کی فائدے کے لیے سارے عمل میں دے دوں گا. ٹھیک ہے جی، سارے عمل میں دے دوں گا، لیکن آپ استاد کی رہنمائی میں کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اب اس سے آپ مزید کیا فوائد لے سکتے ہیں؟ جب آپ یہ عمل کریں گے اس سے مزید فوائد کیا لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں اگر میں اس نشست میں مکمل بات کروں تو ہماری کلاس تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 10 منٹ کی ہو، اس سے اوپر نہ ہو، چونکہ میں نے ہر بات کی تفصیل بتانی ہوتی ہے. میں نے ویسا نہیں کرنا ہوتا جو دھڑ دھڑ سے شاگردوں کو سکھاتے ہیں، ان کو کچھ پھل ہی نہیں پڑتا. آپ کو پہلے تو پڑھنا ہے نا، آپ کو پہلے تو پڑھنا ہے نا. تو اسی طرح میں سارے اعمال سکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ کے پہلے کچھ پڑھیں، آپ سیکھ لیں، امت کو فائدہ دے سکیں. ہم نے کس نیت سے سیکھنا ہے کہ امت کو فائدہ دینا ہے، امت کو فائدہ دینا ہے، امت کو فائدہ دینا ہے. یہ پیسوں کے لیے نہ سیکھیں کہ میں نے اس سے دولت کمانی ہے، میں نے اس سے پیسے کمانے ہیں، میں نے اس سے ڈالر کمانے ہیں. نہیں، آپ امت کے لیے سیکھیں، امت کی درد کے لیے سیکھیں. انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رقم ملے گی جہاں پر آپ کا فہم گوانی نہیں ہوگا. تو ساتھ یہ اعمال نوٹ فرما لیں. آیت الکرسی والا یہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم 40 دن کا چلا نہیں کر سکتے تو وہ آپ نہ کریں، لیکن یہ عمل آپ ضرور کر لیں. پھر انشاءاللہ آپ اس کا کمال دیکھیں گے. آپ جہاں بھی رہیں گے، دنیا کی کسی کونے میں رہیں گے،
اور جہاں پر آپ مریض کا علاج کریں گے مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ساتھی اس عمل کو نوٹ کر لیں، جو ساتھی جنہوں نے لکھا نہیں ہے وہ پھر ایک دوسرے سے شیئر کر دیں تاکہ یہ آڈیو سب کے پاس پڑی ہو، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو یوٹیوب پر ڈال دوں تاکہ اس سے عام لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر کبھی کا دوسرے سورج گرہن میں یا چاند گرہن میں آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس ویڈیو کو چینل پر دیکھ کے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ یہیں تک کلاس بات ہے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی کا کون سا عمل میں آپ کو دے دوں۔ ایک ہوتا ہے عامل بننا، ٹھیک ہے جی، ایک ہوتا ہے عامل بننا۔ تو آیت الکرسی کا اگر آپ روحانیت بھی حاصل کر لیں، اس کے عامل بھی بن جائے مختصر وقت میں، تو پھر تو آپ سمجھیں کہ آپ کو عملیات کی دنیا میں آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے تو سارا کچھ سیکھ لیا، آپ کو پھر ضرورت ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔